अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तज़किरा चल रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और आज की वीडियो में हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीगी सरगर्मियों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगरचा यौम बैसत से ही तबलीग का काम कर रहे थे और लोगों में दीन इस्लाम पहुंचा रहे थे और अपने मौजज़ात से लोगों को मुतासर भी कर रहे थे। जब आपकी उम्र 30 साल की हो गई तो आपने अपनी तबलीगी सरगर्मियों को मज़ीद तेज़ किया। चुनांचा इस मकसद के लिए उन्होंने इतराफ़ और जवार में अपने मुबल्लिगीन भेजने शुरू कर दिए और तमाम इलाक़ों में एक एक दो दो नुमाइंदे रवाना किए। इसी सिलसिले में उन्होंने शहर अंताकिया में 2 मुबल्लिग रवाना कर दिए। जब वो शहर के नज़दीक पहुँचे तो एक मर्द पीर को गोसफन चराते हुए देखा। वो हबीब नज्जार मोमिन आले यासीन थे। इन दोनों ने इनको सलाम किया। हबीब ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम हज़रत ईसा के नुमाइंदे हैं और बुतों की इबादत के बदले खुदा की इबादत की जानिब दावत देते हैं। हबीब ने कहा, कोई निशानी भी हज़रत ईसा की तरफ से आने की रखते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम बीमारों को शिफा देते हैं, अंधे और मबरूस को अच्छा करते हैं। हबीब नज्जार ने कहा, मेरा लड़का बरसों से बीमार है, इसको अच्छा कर दो। हबीब उनको अपने घर ले गए। उन दोनों ने अपने हाथ लड़के के जिस्म पर फेरे। वो उसी वक्त बक़ुदरत खुदा सेहतयाब होकर उठ खड़ा हुआ। ये खबर शहर में मशहूर हो गई और बहुत से बीमार आकर शिफायाब हुए। जब ये खबर उनके बादशाह को पहुंची, जिसका नाम शलाखन था, वो रूम के बादशाहों में से था और बुत की परस्तिश करता था। उस बादशाह ने इन दोनों को बुलवाया और उनसे पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि हम लोग हज़रत ईसा के नुमाइंदे हैं और तबलीग के लिए आए हैं। उसने कहा कि तुम्हारे पास क्या अलामत और निशानी है? उन्होंने कहा कि हम खुदा के हुक्म से अंधे और मबरूस को शिफा दे देते हैं। उसने कहा, तुमको क्यों यहाँ भेजा गया है? उन्होंने कहा, इसलिए कि हम तुझको बुतों की इबादत से मना करें जो ना सुनते हैं ना देखते हैं, और तुझको इस खुदा की इबादत का हुक्म दें जो सुनता और देखता है। बादशाह ने कहा, अच्छा, तुम्हारा खुदा इन बुतों के अलावा कोई और है? उन्होंने कहा, हाँ, वो है जिसने तुझको और तेरे खुदाओं को पैदा किया है। बादशाह ने कहा कि अच्छा, इस वक्त तुम लोग जाओ, मैं तुम्हारे मामले में गौर करूंगा। चुनांचा वो लोग वहां से चले आए और शहर में तबलीग करते रहे। इन दोनों का शोहरा बहुत ज़्यादा हो गया, लोग भी उनकी तबलीग से मुतासिर होने लगे। तो आखिरकार बादशाह ने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। चुनांचा ये दोनों गिरफ्तार हो गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुक्म खुदा एक तीसरा मुबल्लिग भेजा जिनका नाम शमऊन या सलूम था। वो जब शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो। लोग उनको लिए हुए बादशाह के महल के दरवाजे पर पहुंचे तो उन लोगों से कहा कि मैं जंगल में इबादत किया करता था, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बादशाह के परवरदिगार की इबादत करूं। लोगों ने यह खबर बादशाह तक पहुंचा दी। उसने हुक्म दिया कि इनको बुत खाने में ले जाओ ताकि ये हमारे बुतों की परस्तिश करें। चुनांचा वो बुत खाने में पहुंचा दिए गए और 1 साल तक पहले 2 मुबल्लिगों के साथ बुत खाने में रहे और खुदा की इबादत करते रहे। एक दिन उन्होंने इन दोनों से कहा कि आप इस तरह सख्ती और दुरुस्ती के साथ लोगों को उनके दीन से फेर कर एक नए दीन में लाना चाहते हैं? आप लोगों ने मोहब्बत और नरमी से काम क्यों ना लिया? फिर उनसे कहा कि आप लोग ये जाहिर मत करें कि मुझे पहचानते हैं। फिर वो बादशाह की बज़म में पहुँचे। बादशाह ने कहा कि मैंने सुना है कि आपने मेरे खुदा की इबादत की है, तो आप दीन में मेरे भाई हैं और आपकी रियायत मुझ पर लाजिम है। आपकी जो हाजत हो बयान करें। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, मेरी कोई हाजत नहीं है, लेकिन मैंने 2 शख्सों को बुत खाने में देखा है। वो कौन है? बादशाह ने कहा कि ये दोनों अशखास आए थे कि मेरे दीन को बातिल करें और मुझे खुदाए आसमानी की जानिब फेर दें। उन्होंने कहा, ए बादशाह, बेहतर है कि हम उनसे मुनासिब तरीक़े पर मुबाहिसा करें। अगर हक़ उनके साथ साबित हो जाए तो हम उनकी मुताबियत करें, और अगर हक़ हमारे साथ साबित हो जाए तो वो हमारे दीन में दाखिल हो जाए। जो रियायतें और आसानियाँ हमारे लिए हैं उनके लिए भी हों। बादशाह ने ये बात मान ली और उन दोनों को कैद खाने से बुलवा लिया। वो लोग जब आए
تو تیسرے مبلغ نے کہا کہ آپ لوگ اس شہر میں کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کو اس خدا کی طرف بلانے کے لیے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اور رحم مادر میں لڑکا یا لڑکی جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جیسی صورت چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس نے درختوں کو اگایا، پھلوں کو پیدا کیا، وہی آسمان سے پانی برساتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اندھے کو بینا کر دے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دعا کریں گے، اگر وہ چاہے گا تو بینا کر دے گا۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ کسی اندھے کو بلوائیے جو کبھی نہ دیکھ سکا ہو۔ غرض یہ کہ ایک مادر ذات اندھا لایا گیا تو ان دونوں سے کہا گیا کہ آپ لوگ دعا کیجئے کہ خدا اسے بینا کر دے اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں حضرات اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر خدا سے دعا کی۔ اسی وقت اس اندھے کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور اس نے آسمان کو دیکھا۔ پھر تیسرے مبلغ نے کہا، اے بادشاہ، ایک دوسرے مریض کو بلوائیے۔ چنانچہ ایک اور مریض لایا گیا تو خود انہوں نے سجدہ کیا اور دعا کی، چنانچہ وہ اندھا بھی بینا ہو گیا۔ پھر انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ان لوگوں نے اگر ایک حجت اور دلیل ہم پر قائم کی تو ہم نے بھی اسی کے جیسی ایک دلیل قائم کر دی۔ اب آپ کسی ایسے شخص کو بلوائیے جو اپاہج ہو، حرکت نہ کر سکتا ہو۔ چنانچہ ایک ایسا مریض بھی لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ دعا کیجئے خدا اس کو شفا بخشے۔ چنانچہ ان دونوں نے پھر نماز پڑھی اور دعا کی، خدا نے اسے بھی صحت یاب فرما دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ایک اور اپاہج کو طلب کریں، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ لایا گیا تو خود دعا کی تو وہ بھی شفا یاب ہو گیا۔ پھر انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ان حضرات نے 2 حجتیں قائم کر دی ہیں اور ہم نے بھی 2 حجتیں قائم کر دیں۔ اب ایک بات اور رہ گئی ہے، اگر یہ لوگ اس کو پوری کر دیں تو میں ان کے دین میں شامل ہو جاؤں گا۔ اے بادشاہ، میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک لڑکا تھا جو مر گیا ہے، اگر یہ لوگ اس کو زندہ کر دیں تو میں ان کے دین کو قبول کر لوں گا۔ بادشاہ نے کہا، پھر تو میں بھی ان کے دین کو قبول کر لوں گا اور ایمان لے آؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ کا جو لڑکا مر چکا تھا اور دفن بھی ہو چکا تھا، اس کے لیے ان دونوں نے سجدے میں جا کر ذکر الہی کیا اور دعا کی، اور پھر سر سجدے سے اٹھا کر کہا کہ اے بادشاہ، لڑکے کی قبر کی جانب کچھ لوگوں کو بھیجو، انشاءاللہ آپ کا لڑکا قبر سے زندہ ہو کر آ چکا ہوگا۔ یہ سن کر لوگ شہزادے کی قبر پر دوڑے، دیکھا کہ وہ قبر سے باہر آ کر اپنے سر سے مٹی اور غبار جھاڑ رہا ہے۔ لوگ اس کو بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے اس کو پہچان لیا اور پوچھا، اے فرزند، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، میں مر چکا تھا، میں نے دیکھا کہ ابھی ابھی 2 اشخاص میرے پروردگار کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے ہوئے خدا سے میرے زندہ ہونے کی دعا کر رہے تھے، تو خدا نے ان کی دعا قبول کی اور مجھے زندہ کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، اے فرزند، اگر ان کو تو دیکھے تو پہچان سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ بادشاہ ایک گروہ کے ساتھ جنگل میں گیا اور لڑکے کو کھڑا کیا، ایک ایک شخص کو اس کے سامنے سے گزارتا اور پوچھتا کہ یہ ہے وہ؟ لڑکا کہتا، نہیں۔ یہاں تک کہ سینکڑوں کے بعد ان دونوں مبلغین میں سے ایک کو سامنے لایا گیا تو لڑکے نے دیکھتے ہی کہا کہ ہاں، ان میں سے ایک یہ بزرگ ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک کثیر جماعت اس کے سامنے سے گزاری گئی، وہ ہر ایک کو دیکھتا اور کہہ دیتا کہ یہ وہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دوسرے مبلغ کو بھی لایا گیا تو لڑکے نے پہچان لیا اور کہا، دوسرے بزرگ یہ ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ کے تیسرے مبلغ نے کہا کہ میں آپ کے خدا پر ایمان لایا اور جان لیا کہ جو پیغام آپ لائے ہیں وہ حق ہے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بھی ایمان لے آیا اور اس کے اہل مملکت سب ایمان لے آئے، سب مسلمان ہوئے، اور پھر یہ تینوں حضرت عیسیٰ کی خدمت میں واپس چلے گئے۔ اب بات کرتے ہیں ان الہامی ہدایات کی جو خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمائیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو الہامی ہدایات فرمائیں وہ یہ ہیں، اے عیسیٰ، میں تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار ہوں، میں یکتا ہوں جس نے اکیلے ساری کائنات کو خلق کیا ہے۔ اے عیسیٰ، میں نے تجھے مسیح بابرکت بنایا ہے، تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہے، پیدائشی نابینا کو بینا بناتا ہے، مٹی کے پرندوں میں روح پھونکتا ہے۔ تو میری جانب پوری طرح متوجہ رہ اور سمجھ لے کہ جو مجھ سے پھرے گا وہ سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اے عیسیٰ، مجھے اس سے بھی اپنے قریب سمجھو کہ جو تمہارے دل میں آتا ہے۔ آخرت کے ذخیرے کے لیے میرا تقرب حاصل کرو، نوافل اور مستحب اعمال بجا لاؤ اور صرف مجھ پر بھروسہ رکھو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اے عیسیٰ،
میری طرف سے بلاؤں پر صبر کرو اور میرے قضاء و قدر پر راضی رہو۔ اے عیسیٰ، میری یاد اپنی زبان پر زندہ رکھو اور میری محبت کی راہ اپنے دل میں قائم رکھو۔ اے عیسیٰ، بیدار اور ہوشیار رہو ان اوقات میں جب کہ لوگ غفلت کی نیند میں ہوں۔ اے عیسیٰ، میرے ثواب کی جانب رغبت رکھو اور میرے عذاب سے ڈرتے رہو اور دنیا سے منہ موڑ لو۔ اے عیسیٰ، راتیں میری خوشنودی میں بسر کرو اور دنوں کو تشنگی میں گزارنے کے لیے روزے رکھا کرو۔ اے عیسیٰ، لوگوں کے درمیان ان کی خیر خواہی کے فیصلے کیا کرو جیسا کہ میں نے تم کو حکم دیا ہے، اور میرا حکم ان کے درمیان قائم رکھو۔ اے عیسیٰ، جس طرح میں نے بتایا ہے دنیا کو بالکل چھوڑ دو، لیکن لوگوں سے نرمی کے ساتھ برتاؤ میں کمی نہ ہونے پائے۔ اے عیسیٰ، جس سے ملو اس کو سلام کیا کرو، صبر کے لیے تیار رہو۔ اے عیسیٰ، دنیا سے ضرورت کے مطابق حاصل کرنے پر اکتفا کرو اور آخرت کا توشہ مہیا کرنے میں کوشش کرتے رہو۔ موٹے کپڑے اور بے مزہ کھانے پر قناعت کرو۔ اے عیسیٰ، جن چیزوں کو استعمال کرتے ہو وہ لکھی جاتی ہیں کہ وہ کہاں سے تم نے حاصل کیا اور کیسے خرچ کیا۔ اے عیسیٰ، میں تم سے قیامت میں پوچھوں گا، لہٰذا کمزوروں پر رحم کرو جس طرح میں نے تم پر رحم کیا ہے، اور یتیموں پر قہر اور سختی مت کرو۔ اے عیسیٰ، نماز میں اپنی حالت پر گریہ کرتے رہو اور اپنے پیروں کو عبادت خانے تک پہنچانے میں مشغول رکھو۔ اے عیسیٰ، بہت سی امتوں کو میں نے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا ہے جن سے تم کو محفوظ رکھا ہے۔ اے عیسیٰ، آدمی غیر صبور زیادہ ہے لیکن صبر کرنے والے کتنے کم ہیں۔ جس طرح درخت تو بہت ہیں مگر پھلدار درخت بہت کم ہیں، لہٰذا تم کو کسی سرسبز و شاداب درخت سے دھوکہ نہ ہو جب تک کہ اس کا پھل نہ کھا لو، یعنی لوگوں کی ظاہری نیکی سے فریب مت کھانا جب تک کہ ان کے اخلاق اور اعمال کو آزما نہ لینا۔ اے عیسیٰ، تم کو اس شخص کے حال سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے جو مجھ سے سرکش اور باغی ہے اور اچھی حالت میں ہے، میری دی ہوئی روزی کھاتا ہے اور میرے غیر کی عبادت کرتا ہے، اور سختیوں اور بلاؤں کے وقت مجھے کو پکارتا ہے اور مجھ سے دعا کرتا ہے اور میں اس کی دعا قبول کر لیتا ہوں، تو پھر وہ اسی گناہ اور شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مجھ سے سرکشی کرتا ہے اور میرے غضب کا سزاوار ہو جاتا ہے۔ سنو، میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ جس کی مثال نہ ہوگی۔ اے عیسیٰ، چاہیے کہ تمہاری زبان ظاہر اور پوشیدہ ایک ہو۔ اے عیسیٰ، اپنے دل اور آنکھوں کو حرام سے محفوظ رکھو۔ اے عیسیٰ، اپنی آنکھوں کو اس چیز کے دیکھنے سے بند رکھو جس میں کچھ فائدہ نہ ہو۔ اے عیسیٰ، میرے بندوں پر رحیم اور مہربان رہو جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ میرے بندے تم پر مہربان رہیں اور تمہارا خیال رکھیں۔ اے عیسیٰ، موت کو ہر وقت یاد رکھو اور اپنے اہل و عیال سے جدا ہونا ہر وقت پیش نظر رکھو، اور لہو و لعب اور امور باطل میں مشغول نہ ہونا، کیونکہ کھیل کود دل کو فاسد کرتا ہے، اور میری یاد سے غافل نہ ہونا کیونکہ غفلت کرنے والا مجھ سے دور ہو جاتا ہے، اور اپنے نیک کردار اور اعمال کے ذریعے سے مجھے یاد رکھو تاکہ میں تمہیں اپنی رحمت اور اپنے ثواب کے ساتھ یاد رکھوں۔ اے عیسیٰ، گناہ ہو جانے کے بعد مجھ سے توبہ کی امید کرو اور توبہ کرنے والوں کو میری یاد دلاؤ، اور یقین رکھو کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ اے عیسیٰ، مومنین سے محبت کے ذریعے قریب رہو اور ان کو حکم دو کہ تمہارے ساتھ مجھ سے دعا کریں، اور دیکھو مظلوم سے ہرگز بے پرواہ نہ ہونا اور اس کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ مظلوم کی دعا میری بارگاہ تک براہ راست پہنچتی ہے۔ اے عیسیٰ، یاد رکھو کہ بروں کی صحبت گمراہ کرتی ہے اور برا ساتھی ہلاک کرتا ہے۔ اے عیسیٰ، اپنی ذات کے لیے عمل کر لو اس مدت میں کہ جب تک موت نہیں آتی۔ اے عیسیٰ، اعمال نیک میں جلدی کرو اور اس میں تاخیر سے بچو۔ اے عیسیٰ، دنیائے فانی کو ترک کر دو اور ان کے نشانات منزل پر چل کر دیکھو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اے عیسیٰ، میں نے اپنے دین سے زیادہ خلق میں کسی شے کو گرامی نہیں رکھا اور انہی سے زیادہ انعام کسی پر نہیں کیا۔ اے عیسیٰ، اپنی ظاہری نجاست کو پانی سے اور باطنی نجاست اور کثافت کو عبادت اور نیک اعمال سے پاک کر لو۔ اے عیسیٰ، اپنے کو دین سے اور مسکینوں غریبوں کے ساتھ دوستی اور محبت سے آراستہ کرو، اور زمین پر عاجزی اور فروتنی کے ساتھ چلو، اور جس زمین پر چاہو نماز پڑھو۔ اے عیسیٰ، میری عبادت پر کمر بستہ رہو، کیونکہ جو امر آنے والا ہے یعنی موت وہ بہت نزدیک ہے، اور طہارت کے ساتھ میری کتاب کی تلاوت کرتے رہو۔ اے عیسیٰ، کوئی شے ایسی نہیں جس کی لذت دائمی ہو
اور کوئی لطف و عیش ایسا نہیں جو صاحب عیش سے زائل نہ ہو جائے۔ اے عیسیٰ، تم جہاں بھی ہو میری رحمت تم تک پہنچ جائے گی۔ تم مجھے ہر وقت یاد کرتے رہو اور میرے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اے عیسیٰ، جس طرح ایک منہ میں دو زبان، ایک سینے میں دو دل ممکن نہیں، اسی طرح ایک دل میں دو کی محبت ممکن نہیں۔ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم میرے رہو، کسی غیر کی طرف نہ جھکو۔ اے عیسیٰ، جب میرا بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے اور میری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بلا و مصیبت میں صبر کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور اس کا ثواب میرے ذمے ہوتا ہے۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اپنے نافرمانوں سے اس کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہوں۔ ظلم کرنے والے مجھ سے بھاگ کر کہاں جا سکتے ہیں؟ اے عیسیٰ، ہمیشہ اپنے نفس کے حساب میں مشغول رہو، کیونکہ تمہاری بازگشت میری جانب ہی ہے۔ اے عیسیٰ، درندوں سے ڈرتے ہو اور موت سے خوف کھاتے ہو، جنہیں میں نے پیدا کیا اور بنایا ہے، لیکن مجھ سے بے پرواہ اور بے خوف ہوتے ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اے عیسیٰ، بادشاہی مجھ سے مخصوص ہے، بادشاہ حقیقی میں ہوں۔ اگر میری اطاعت کرو گے تو میں تم کو اپنی بہشت میں داخل کروں گا اور صالحوں کی ہمسائیگی میں جگہ دوں گا۔ اے عیسیٰ، اگر میں تم پر غضبناک ہوں تو تم سے کسی اور کا راضی رہنا تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور اگر میں تم سے خوش ہوں تو کسی کا تم سے ناراض ہونا تم کو ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اے عیسیٰ، مجھ کو خلوت میں یاد کرو تاکہ میں تم کو اپنی خاص پوشیدہ رحمتوں کے ساتھ یاد کروں، اور مجھ کو ظاہر بظاہر یاد کرو تاکہ میں تم کو آدمیوں کے مجمع سے بہتر ملکوت اعلیٰ کے مجمع میں یاد کروں۔ اے عیسیٰ، مجھے ڈوبنے والے کی طرح یاد کرو جس کا کوئی فریاد رس نہ ہو۔ اے عیسیٰ، میری جھوٹی قسم مت کھانا، کیونکہ میرا عرش تم پر قہر و غضب کی وجہ سے لرزنے لگتا ہے۔ اے عیسیٰ، دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہے اور آرزوئیں بہت طولانی ہیں۔ میرے پاس ان مکانوں سے بہتر مکان ہیں جنہیں اہل دنیا بناتے ہیں۔ اے عیسیٰ، نیکی کرنے سے خوش رہو جو میری خوشنودی کا سبب ہے، اور اپنے گناہوں پر گریہ کرو جو میرے غضب کے باعث ہیں۔ اے عیسیٰ، جو بات اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ اے عیسیٰ، اگر کوئی تمہارے داہنے رخسار پر تماچا مارے تو تم اپنا بایاں رخسار بھی پیش کر دو۔ اے عیسیٰ، غریبوں اور عوام سے دوستی اور محبت کے ذریعے مجھ سے تقرب حاصل کرو، اور کم عقلوں اور جاہلوں سے دور رہو اور بحث و تکرار سے بچو۔ اے عیسیٰ، ان لوگوں کے ساتھ مہربانی اور نرمی کرو جو نیک کام کرتے ہیں، اور ان کی نیکی میں شرکت کرو۔ اے عیسیٰ، میں تم کو اپنے محبوب پیغمبروں کے سید و سردار احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وصیت و نصیحت کرتا ہوں، جو نورانی چہرے والے سرخ اونٹوں کے مالک ہوں گے، جن کا نور دنیا کو روشن کرے گا۔ وہ پاک نفس اور میرے لیے دنیا والوں پر سخت غضبناک ہوں گے۔ صاحب حیا، بے حد کریم، بے شبہ تمام عالمین کے لیے رحمت، آدم کی تمام اولاد میں سب سے زیادہ کریم و رحیم، قیامت کے روز میرے نزدیک سب سے بہتر اور بلند و برتر ہوں گے۔ وہ تمام گزرے ہوئوں سے میرے نزدیک رفیع المنزلت اور پیغمبروں میں سب سے زیادہ مقرب ہوں گے۔ وہ عرب میں پیدا ہوں گے، بغیر کسی سے کچھ سیکھے اور لکھے پڑھے سب سے بڑے عالم ہوں گے، اور علوم اولین اور آخرین کے ساتھ مبعوث ہوں گے۔ میرے دین کی دنیا والوں کو تبلیغ کریں گے، اور میری خوشنودی اور رضا کے لیے بلاؤں اور تکلیفوں پر صبر کریں گے، اور میرے دین کی حفاظت کے لیے مشرکوں سے جہاد کریں گے۔ اے عیسیٰ، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو ان کے مبعوث ہونے کی خبر دے دو، اور حکم دو کہ وہ سب اس پیغمبر کی تصدیق کریں اور اس پر ایمان لائیں اور اس کی پیروی کریں اور اس کی مدد کریں۔ سنو، اس نبی برگزیدہ کا نام محمد ہے۔ وہ تمام دنیا کے لوگوں پر میرے رسول ہوں گے۔ میرے نزدیک ان کی منزلت سب سے زیادہ ہے، اور ان کی شفاعت قبول کرنا مجھ پر لازم ہے۔ ویورز، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے فرائض منصبی ادا کرتے رہے، یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ جب تک زمین پر موجود رہے آپ تبلیغ فرماتے رہے۔ علماء اور مورخین کا بیان ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے حوارین سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، دنیا کی چیزوں میں سے جو کچھ ضائع ہو جائے اس پر افسوس مت کرو جبکہ تمہارا دین سالم ہو، جس طرح اہل دنیا افسوس نہیں کرتے جبکہ ان کا دین ضائع ہو جاتا ہے اور ان کی دنیا سلامت رہتی ہے۔
ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں ان کی عاقبت بخیر ہوگی، قیامت میں وہ رحمت خدا سے مستفیض ہوں گے، اور جو باہمی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں وہ قیامت میں اللہ کے مقرب بندوں میں ہوں گے۔ جو لوگ اخلاق سے کام لیتے ہیں اور بری عادتوں میں نہیں پڑتے، قیامت میں ان کا بڑا درجہ ہوگا، اور جو تواضع اور انکساری سے گزارتے ہیں ان کا قیامت میں اعلیٰ مقام ہوگا، اور جو مسکینوں اور فقیروں کا خیال رکھتے ہیں ان کے لیے آسمانی ملک اور سلطنت ہوگی، اور جو دنیا میں رنج و غم سے زندگی بسر کرتے ہیں آخرت میں وہ عیش کریں گے۔ جو دنیا میں خسو و خشوع سے گزارا کرتے ہیں قیامت میں ان کو شراب طہور ملے گی۔ دوستو، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔